बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीनो, सामिईन, नाज़िरातो, सामिआत, आज हमारे सबक का कोर्स का दूसरा दिन है सीरत जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के कोर्स का। जिस तरह पहले अर्ज़ हो चुका, दो हिस्से होंगे हमारे रोज़ाना के लेक्चर के। तो पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर सीरत तैयबा से जो दर्स मिलते हैं हमें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशन मिसाल हमारे लिए कायम फरमाई है, इस हवाले से आज का जो टॉपिक है वो है सादगी। सादगी का माना क्या है, मफ़हूम क्या है, सादगी के फ़ज़ाइल क्या हैं, अहकाम क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारका क्या था, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, और किस तरह सादगी को छोड़ने की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। बेचैनियाँ, तंगियाँ, दिक्कतें हमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और उसकी वजह क्या है कि हमने सीरत तैयबा से अपना रुख मोड़ा हुआ है। वरना वो वुसअत, वो आसानी, वो इत्मीनान क़ल्बी नसीब होता कि जिस पे जो काबिल रश्क होता दूसरों के लिए, अगर हम सीरत तैयबा को पेशे नज़र रखें। तो मैं और आप आज पढ़ेंगे इस चीज़ को, और नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पे अमल पैरा भी होंगे। और आपको महसूस होगा, अगर अमल का जज्बा पैदा हो गया और हमने इख्तियार कर लिया, तो आपको अपनी ज़िंदगी सहल होती महसूस होगी। कितनी दिक्कतें, परेशानियाँ, तफक्कुरात जिन्होंने आपको बेचैन किया हुआ है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म होते नज़र आएंगे। सादगी के मुताल्लिक़ कुरान मजीद कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरा व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता किया गया, यानी वो ख्वाहिशात क्या हैं जिनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में होती है? औरतों, बेटों, सोने चांदी के जमा किए हुए ढेरों, निशान लगाए गए घोड़ों, मवेशियों, खेतों, ये सब दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान है, और सिर्फ़ अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। ए हबीब, आप फरमाएं, क्या मैं तुम्हें इन चीज़ों से बेहतर चीज़ ना बता दूं? परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियाँ, और अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। ये आया करीमा है। अब इसकी वजाहत में जाएं तो इसका मतलब ये बनता है कि दुनिया की ऐशो इशरत में पड़ना, इसकी तरफ हमा वक्त मशगूल रहना, ये नुकसानदेह होता है जिस वक्त बंदा आखिरत को भूल जाए। आखिरत को अगर भूल के सिर्फ़ इसमें मगन रहे, और जो आज 90% हम हैं, तो उससे क्या है, नुकसान ही नुकसान है। यहाँ की ऐशो इशरत से बेहतर क्या है कि आदमी जन्नत की तलब में रहे, अल्लाह की रज़ा की तलब में रहे, अल्लाह के रसूल की रज़ा में की तलब में रहे। और अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ हमारे दिल अटके हुए हैं, और जिन चीज़ों के लिए हम अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं, उनको गनवा के फिर आगे फरमाया कि इससे बेहतर क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ, इससे बेहतर की ख़बर ना दूँ? यानी औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, निशानज़दा घोड़े, माल मवेशी, ये ज़मीनें, जायदादें वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब से बेहतर की तुम्हें ख़बर ना दूँ? इन सब से बेहतर है जन्नत और रिदवान और अल्लाह ताला की रज़ा, ये सबसे बेहतर है। तो इसमें हमें ये समझ आती है कि हमारा असल मकसूद क्या होना चाहिए, और किस चीज़ को हमें सतही अंदाज में लेना चाहिए। फिर इस तरफ इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। बेशक हमने ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को इसलिए ज़ीनत बनाया ताकि लोगों को आज़माएं कि उनमें अमल के एतबार से कौन अच्छा है। यानी ये जितना कुछ है, जो कुछ है,
یہ جو چیزیں اس آیت کریمہ میں گنوائی گئی ہیں، جو کچھ ہے یا زمین میں جو کچھ ہے، جو موجود ہے، وہ کس لیے ہے؟ ہماری آزمائش ہے کہ ہمارے اعمال کس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ لہٰذا کچھ چیزیں، یہ چیزیں کافر کو اتنی مرغوب ہوئیں کہ اس نے تو آخرت کو بالکل ہی بلا دیا، کفر میں جا پڑا۔ کچھ لوگ ان کی محبت کے اتنے اسیر ہو گئے کہ دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہی وہ جمع کرتے رہے، اور حالانکہ یہ فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کا سامان بھی اس کی طرف بھی توجہ دے، لیکن وہ خرچ اور جمع اس وجہ سے ہو کہ آخرت کی سعادت اس بندے کو میسر آ سکے۔ اگر آخرت کی سعادت کے لیے ہو تو پھر وہ دنیا رہتی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اطاعت الہی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے، بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ تمام چیزیں اگر دین کی حفاظت کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہوں، تو پھر یہ دنیا نہیں رہتی، یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب اگر ہو نا مال قارون کا، تو وہ مال وبال کا اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہی مال اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو تو وہ مال دنیا نہیں رہتا، وہ مال بھی آخرت بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جنتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اس طرح منصب اگر ہو ویسے بغیر ہدایت کے، بغیر اطاعت الہی کے جذبے سے، تو وہ فرعون کا وارث بناتا ہے، اور اگر منصب ہو اطاعت الہی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے نقش قدم پر چلاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رغبت و محبت ارث کے لیے یہ کام کرے تو پھر مفید نہیں ہے یہ چیزیں، ورنہ یہ ہمیں اطاعت کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، دین کی حفاظت کے لیے ہوں، تو پھر یہ چیزیں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہماری اکثریت کا انداز کیا ہے کہ وہ اہل خانہ اولاد کی وجہ سے حرام کمانے میں مشغول ہو جانا، مال و دولت کو اپنا اصلی مقصود سمجھ لینا، اور اس کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے دن رات اثاثوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکان، شاندار گاڑی، اور یہ چیزیں نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ آپ 25 سال کے نوجوان کو دیکھیں کہ بھائی آج تک آپ نے کیا 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 ہے، تو وہ یقین کیجئے کہ وہ جو ساری صورتحال اپنی بتائے گا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کے سارے مقاصد یہی چیزیں ہوں گے، یونیورسٹی وغیرہ سے ڈگریز وغیرہ، اور یہ وہ سارا کچھ مقصود اور منتہا اس کا کیا ہوگا، سکوپ فلاں چیز کا ہے، اس سے مجھے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، اور 24 گھنٹوں میں اس کے ذہن پہ فکر جو غالب رہتی ہے اور جو چیز پیش نظر رہتی ہے وہ یہی چیز رہتی ہے، اور اس چیز کو اتنی ترجیح کہ فرض علوم سے غافل، دینی علوم سے غافل، اور فرائض کی ادائیگی جو عملاً فرض ہے اس سے غافل، آخرت کی بالکل پرواہ نہیں، اور اسی چیز کو پھر ایک چیز حاصل ہو جائے تو اگلا نصب العین جو ہے، مثلا نیو ماڈل آ گیا، یہ موبائل آ گیا، یہ اس طرح شادی ہے تو پھر بچوں کا میں نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یعنی ساری وہ ہماری شب و روز کی محور ہمارے غور و فکر کا، سوچ کا، وہ سارا کچھ یہی رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے، اُنبئکم بخیر من ذالکم، اس سب سے بہتر کی تمہیں خبر نہ دوں، یعنی جو 24 گھنٹے ہمارے ذہنوں پہ حاوی ہیں چیزیں، اللہ پاک فرماتا ہے اس سے بہتر کی خبر ہے، محبوب ان کو کہیے کہ اس سے بہتر کی خبر نہ دوں۔ اب جو اس سے بہتر ہے اس کو ہم نے اپنا اصلی مقصود بنانا ہے، وہ ہمارا اصل نصب العین ہونا چاہیے، اور وہ گول ہونا چاہیے، اس کو گول ہم سیٹ کریں تو یہ چیزیں ہم اس گول کے حصول کے لیے استعمال کریں، نہ یہ کہ ہم اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے پستی، یہ منزل ہماری منزل بڑی اونچی ہے، بڑا اللہ پاک کے قرب کی منزل، مبارک منزل ہے، اللہ کی رضا کی منزل ہے، اور یہ چیزیں یہ اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہمیں بنانے چاہیے، نہ کہ اس کو مقصود اصلی بنا کے ساری زندگی وہ اسی کے لیے ہی ساری توانائی صرف کی اور پھر بعد میں دنیا سے کوچ کر گئے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو فرمایا گیا ہے اس میں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیا کی حقیقت اور فنائیت کو سمجھا جائے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اور اس سے بہتر چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پاکیزہ بیویاں ہیں، عوارض سے وہ
ज़नाना अवारिस से वो पाक हैं, नापसंद और काबिल नफ़रत चीज़ों से वो पाक होंगी। परहेज़गारों ने उसमें हमेशा रहना है और ये दुनिया को मकसूद असली और इसको ऐशो इशरत का ज़रिया बना लेना ये काफ़रों का तरीका है। अज़हब तुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम मुद्दुनिया, अल्लाह ताला काफ़रों को फरमाएगा तुमने यौम युरदुल्लज़ीना, जिस दिन वो अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाएंगे, आग पर पेश किए जाएंगे, तो अल्लाह पाक फरमाएगा तुमने अपनी वो जो चीज़ें थी वो दुनिया में इस्तेमाल कर लें, जिसको तुमने मकसूद बनाए रखा, वो सारा सिलसिला लज़्ज़तों में मशगूल होकर तुम फ़ना कर चुके, फ़ायदा उठा चुके। अब जो है वो तुम्हारे लिए कोई लज़्ज़त वाली चीज़, वो मुफीद चीज़ें नहीं है। तो लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए। उखरवी सवाब में इजाफे की खातर दुनियावी लज्जतों को तर्क कर देना ये बाइसे सआदत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि हम पढ़ते हैं डिटेल में, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का तरीका था कि वो दुनियावी लज्जतों को पसे पुश डाल देते थे, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते थे और असल मकसूद उनके पेश नज़र रहता था, ज़ुहद और कनात से काम लेते थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम में गए, लजीज़ खाना आपके सामने रखा गया तो आपने कहा ये खाना हमारे लिए है, तो उन मोहताज मुसलमानों के लिए क्या था जो फौत हो गए और जौ की रोटी भी उन्होंने पेट भर के नहीं खाई, सारी ज़िंदगी में जौ की रोटी भी पेट भर के उन्होंने नहीं खाई। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद ने कहा उनके लिए जन्नत है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और कहने लगे काश दुनिया से हमारे लिए सिर्फ़ चंद लकड़ियाँ होती और वो मोहताज मुसलमान अपने हिस्से में जन्नत ले गए, हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बहस करने के बाद इस तरह की उन्होंने लिखा कि नफ्स को जायज़ ख्वाहिशात के लिए भी खुली छूट नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसके ऐसा ना हो कि ख्वाहिश को ही पूरा करने की तरफ बंदे की तवज्जो लगी रहे, बल्कि आखिरत की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा आयत करीमा का मफ़हूम। अब आते हैं इस बात की तरफ, सादगी कहते किसे हैं। अल-बज़ाज़तु मिनल ईमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सादगी ईमान से है। सादगी का क्या मतलब है? फ़ख्र तकब्बुर से बचते हुए आजिज़ी, इनकिसारी, ऐशो इशरत, ज़्यादा तज़ईनो अरैश को छोड़ देना, ज़्यादा इसमें मशगूल रहने से, महंगे कपड़े वगैरह ना पहनना, ये आले ईमान के अखलाक में से है। मन तहल्ला भी मालूम होता फ़वा कलाब से सो भी ज़ोर, अगर कोई आदमी ऐसे कपड़े पहनता है जिनकी वो इस्तेतात नहीं रखता, अमीर साबित करने के लिए कोई आदमी पहनता है, ज़ीनत इख्तियार करता है, तो वो झूठा लिबास पहनने वाला है। ये हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं, यानी अमीर साबित करने के लिए, झूठी शेखी मारने के लिए लिबास का पहनावा, इस तरह का महंगे जूते ख़रीदने, शादी ब्याह पर लाखों खर्च कर देने, इस मकसद के उसूल के लिए कि लोग समझें क्या कहना है इस आदमी का। इसी तरह 10 रुपए वाली चीज़ वो ब्रांडेड लेने के लिए वो खामखा दिक्कत में मुब्तला होना, जो काम एक सस्ती चीज़ से चल सकता है उसके लिए खामखा महंगी चीज़ को इख्तियार करना वगैरह वगैरह। नतीजा क्या निकलता है? माशी तंगी होती है, कर्ज़ा चढ़ जाता है और साल साल वो लग जाते हैं उस कर्ज़े को उतारने के लिए। ये क्या है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये वो झूठा अंदाज़ है अपने आप को ज़ाहिर करना। सादगी का मतलब क्या है? तसन्नु से बचना, बनावट से बचना, कौल में भी बनावट ना हो, फ़ेल में भी बनावट ना हो। ऐसा ना हो कि बातों में वो लच्छेदार बातें करे, बीच में अल्फाज मैंने इंग्लिश के इस्तेमाल करने हैं, लोग कहें कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अर्ज नहीं। एक मिसाल है ये, या मैंने ये अंदाज़ इख्तियार करना है कि लोगों का ये ज़हन बने कि ये अमारत मेरे हर उठने बैठने से, मेरे पहनावे से, मेरे गुफ्तगू के लहजे से इल्मियत झलकती हो और मेरे पहनावे से वो अमारत झलकती हो वगैरह वगैरह। इस हवाले से जो बंदा जो भी इख्तियार करे वो सारा इसमें शामिल है। आदमी को क्या करना चाहिए? कनात इख्तियार करे, जितना अल्लाह पाक ने अता फरमाया है उस पर राज़ी रहे, खाने पीने रहने सहने वगैरह में म्याना रवि, दिल में दिखावे वगैरह और रिया का जज्बा ना हो। ये गुनाह वाली रियाकारी अगरचे ये नहीं है, लेकिन इससे भी बचना चाहिए कि ये दिखावा भी नेकियों में रुकावट बन सकता है। एक होती है सादगी और एक होती है लापरवाही।
سادگی اور لاپرواہی میں بہت فرق ہے۔ میں جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی عرض کروں گا تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اتنی عاجزی اور اتنا انداز آج کل ہمارے عام بندے بھی وہ انداز اختیار نہیں کرتے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے روشن مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ کھانے پینے اپنا لاپرواہی اور سادگی میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے کچیلے تھے، تو آپ نے فرمایا اما کانا یجد ھذا ما یسکن بہ رأسہ اما کانا یجد ھذا ما یغسل بہ ثیابہ، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کی وجہ سے اپنے بالوں کو ٹھیک کر لیتا، کنگھی کر لیتا؟ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ یعنی کپڑے صاف ستھرے ہونا، بالوں میں کنگھی ہونا، یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ بال پراگندہ ہیں اور کپڑے اس طرح بس میلے کچیلے ہیں، وہ لاپرواہی ہے۔ لاپرواہی اور سادگی اس میں فرق ہے، اس کو ہم سادگی نہیں کہہ سکتے، یہ سستی ہے، لاپرواہی ہے۔ کپڑے سادہ ہوں لیکن جو ہے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، بندے کے بال وغیرہ جو ہیں وہ سیٹ ہونے چاہیے۔ اس میں فرق یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ نہاتا ہے روزانہ صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے، بال وغیرہ کنگھی وغیرہ کرتا ہے، یہ ہو گئی سادگی۔ اور ایک بندہ ہے وہ اس کا مقصد ہی کپڑے ہیں، ہر وقت میرے کپڑے یوں، میرے کپڑے ووں، اسی طرح اس کا مقصد ہی یہ ہے، ہر وقت وہ پافی ٹھیک کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی طرف اتنا ٹائم لگا دیتا ہے اپنی اس زیب و زینت کو اختیار کرنے کے لیے، وہ ٹائم اپنا خرچ کرتا رہتا ہے، ہر وقت پہننے کھانے وغیرہ میں مشغول رہتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ سادگی کے خلاف چل رہا ہے۔ سادگی میں تکلف نہیں ہوتا اور اس طرح نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، چونکہ آپ خود پہلے سے ہی دنیا کی طرف کوئی رغبت آپ کی کبھی بھی نہیں رہی، تو ثابت قدمی اختیار کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اپنی نگاہ مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے۔ یعنی جو مال و اسباب کافروں کو دیا ہے، جو انداز زندگی ان کی ہے، اس کی طرف رغبت بندے کو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہو۔ اب وہ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چٹائی پہ آرام کر رہے ہیں، آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دیا کریں تاکہ آپ آرام سے آرام فرما سکیں، سکون سے آرام فرما سکیں۔ تو رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو اور اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں جس میں اطہر پر، اس نازک جسم پر نشان پڑے ہوئے ہیں، لیکن جواب میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال تو وہ ایک درخت کی اور مسافر کی طرح ہے۔ اب مسافر بندہ ہو، کسی جگہ پہ رکنا ہو تو وہاں پہ تھوڑی گرمی ہو، تھوڑا سہولیات زیادہ نہ ہوں، تو تب بھی بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، پھر آگے چلے جانا ہے، تو ہمیں کوئی کسی اتنے زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، بس تو معمولی سا وقت گزارنا ہے ہم نے، پھر آگے۔ تو یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت طیبہ کی اس مثال میں سمجھایا ہے کہ ہم بھی مسافر ہیں، ہماری مقصد، ہمارا منزل کچھ اور ہے۔ تو یہ جو خواتین ہر وقت ان کو یہ فکر غلطاں رہتی ہے، میرے گھر، میرا کمرہ ایسا، اس میں یہ سہولت، وہ سہولت، ایسا ویسا، تو ان کو اس حوالے سے یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس طرح حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دن گھر تشریف لائے تو بستر بڑا نرم پڑا ہوا، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے آپ کا سادہ بستر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، تو انہوں نے وہ بستر لے آئی ہیں یہ روئی وغیرہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ واپس کر دینا اسی خاتون کو۔ خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ اب یہ چیز پیش نظر، اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے، لیکن پھر اب بستر گفٹ مل رہا ہے، وہ لا کر ڈال دیا انہوں نے، لیکن آپ نے اس پر آرام کرنا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا یہ واپس کرو۔ اب اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا وہ پیغام ہے، کتنا بڑا وہ مفہوم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں زندگی آسان سادہ کتنی ہماری زندگی ہونی
چاہیے. اور ہماری فکریں یقین کیجئے اس کے برعکس چلنے کے لیے ساری فکریں ہیں، چاہے وہ حضرات ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، ساری تگ و دو، توانائی، یخ گھر میں وہ بے چینی کا مول، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ سارے مسائل سیرت طیبہ کو طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے. تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ، مدنی مدینے والے. وہ کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کے حجرے بنائے تھے. بچے کا اپنا مکان ہونا چاہیے، اتنا شاندار مکان ہونا چاہیے. مکان کی صورتحال کیا ہے لڑکے کے مکان کی، سنیے گا ذرا. اور سب سے پہلے نبی پاک نے اپنے مکان نہیں بنائے تھے مدینہ طیبہ جب گئے، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر کی. اپنے مکانات ازواج کے لیے وہ جو کمرے بنے وہ بعد میں بنے. ان کی بھی حیثیت کیا تھی، یہ ذرا دل کے کان کھول کر حضرات اور خواتین سماعت فرمائیے گا. اور یہ جو ہماری وہ قرض بچہ باہر جاتا ہے بیرون ملک تو پہلا نوکری لگتی ہے تو پہلا کام ہی یہ عالیشان کوٹھی، ہمارے گاؤں میں یہ کوٹھی چڑھنی چاہیے، شریکان پتہ لگ گئے کیا بنا دیا ہے. تو یہ دیکھیے گا اور یہ پیش نظر رکھیے گا، سونے چاندی کے پہاڑ ساتھ چلا کرتے، یعنی یہ اختیاری فقر ہے، اختیاری. اور سادگی کا انداز مبارک کیا ہے کہ جب ازواج مطہرات کے لیے مکانات بنائے گئے، 10 ہاتھ لمبے، 6 7 ہاتھ چوڑے. وہ بیڈ روم، وہ اس کو کہہ لیجئے، یا جو مکان گھر، وہ کتنا ہے کہ 6 7 ہاتھ چوڑا ہے اور 10 ہاتھ لمبا ہے. وہ کون سے وہ اس کے اوپر کیا اس کو کہتے ہیں، یہ لگا ہوا ہے پتھر، ٹائلز کون سی ہیں، کچی اینٹوں کی دیواریں ہیں، کچی اینٹوں کی دیواریں. اور کھجور کی پتیوں کی چھت ہے، اور وہ بھی کھجور کے پتوں کی جو چھت ہے وہ بھی اتنی نیچے ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہو تو چھت کو چھو لے. دروازے ہی نہیں ہیں وہاں پہ، کمبل لٹکے ہوئے ہیں دروازوں کی جگہ پر. اندازہ کر سکتے ہیں کن کا گھر ہے، کن کی زوجہ محترمہ جلوہ فرمائے وہاں پر، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دونوں جہانوں کے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، دونوں جہانوں کے مالک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک، جہاں پہ ام المؤمنین، وہ منتخب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خواتین جہاں پہ جلوہ فرما ہیں. اس کمرے کا انداز کیا ہے کہ وہ 10 ہاتھ لمبا ہے، 6 سے 7 ہاتھ چوڑا ہے، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، کچی اینٹوں کی دیواریں ہیں، اور دروازے کی جگہ پہ کمبل لٹکا ہوا ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے پہلے استاد گرامی کے پاس جب ہم حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں پہ دروازے نہیں تھے، کمبل لگا ہوتا تھا، وہ دری سی لگی ہوتی تھی وہ لٹکا کے، پھر سردی آ جاتی تھی اس کے ساتھ ذرا شاپر جو ہے وہ جو چھتوں پہ ڈالتے ہیں وہ شامل کر دیا جاتا. تو پہلے دروازے نہیں تھے، اب تو الحمدللہ وہ ہے انتظام. اب یہ جو بات ہے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے، اس سے اندازہ لگائیے کتنی سادہ تھی وہ سیرت طیبہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عرش اعظم پر مسند نشیں ہیں، جن کے سر پر رب کی محبوبیت کا تاج ہے، زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں جن کے ہاتھ میں ہیں، جن کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن کی زبان پاک کا ہر فرمان کن کی کنجی ہے، جو وہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما دیتا ہے، جن کے نگاہ کرم کے ایک اشارے سے دونوں عالم کی بگڑیاں بنتی ہیں، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ہے. جی ہاں، یہ وہی در دولت ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام وہ دربانی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. سب جہانوں کے تاجدار کا محل مبارک کتنا سادہ ہے اور کتنا دل نشین ہے، اور کتنا روشن درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان ٹینشنوں میں، ان دقتوں میں نہ رکھیں. اب یہ سنتے جائیے گا اور ایمان تازہ کرتے جائیے گا، اور ساتھ نیت کرتے جائیے گا کہ ہم بھی سادگی کو ترجیح دیں گے. مثلا
عام میں سے عام بندہ، میں کہہ رہا ہوں عام بندہ، میرے جیسے مسکین لوگ جن کی کوئی اس حوالے سے نہیں ہے کوئی، تو وہ بھی شاید یہ انداز اختیار نہیں کر پاتے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینارہ نور بنایا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک بندہ ہوں زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ سوچئے گا، ہم تو خیر طالب علم لوگ ہیں، ہم کھاتے ہی زمین پہ بیٹھ کے، سوچئے گا کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہو زمین پہ بیٹھ کے۔ حضرات و خواتین گھروں میں جو رہنے والے ہیں وہ سوچئے گا اس حوالے سے، زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہوں، اونی لباس پہنتا ہوں اور اونٹ کو باندھتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتا ہوں، غلام کی دعوت قبول کر لیتا ہوں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ذرا ان چیزوں پہ غور و فکر کیجئے، کب ہم نے یہ کام کیا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا لوگوں نے لباس سواری اور کھانے پینے وغیرہ سے متعلق جو نئی باتیں شروع کر دی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بھتیجے اللہ پاک کے لیے کھا، اللہ پاک کے لیے پیو، اللہ پاک کے لیے پہنو، یعنی ہر کام میں کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو۔ جس عمل میں بھی تکبر، ریا، شہرت کا دخل ہو وہ گناہ اور اسراف میں شامل ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، یقین کیجئے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے بالکل ایک دفعہ نا دماغ وہ کہ یہ کیا ہی شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا ہی انداز مبارک اللہ جل وعلا نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ سنیے ذرا، آپ اونٹ کو چارہ دیتے تھے، خود باندھتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ کبھی تصور کیجئے کب جھاڑو دیا تھا لائف میں آپ نے اپنے گھر میں نے کب جھاڑو دیا ہے؟ گھر میں جھاڑو دیتے تھے، بکری کا دودھ دوتے تھے، جوتا سیتے تھے۔ کبھی سیا ہے لائف میں؟ سادگی، کتنی سادگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جوتا سیتے، کپڑے میں پیوند لگا لیتے تھے، کپڑا پھٹ گیا تو وہاں پہ پیوند لگا لیے۔ کبھی پہنا ہے پیوند لگا کپڑا؟ پیوند لگا لیتے تھے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ کھاتے ہیں ہم ملازمین کے ساتھ کھانا، ہم آپ لوگ یعنی جو اس حوالے سے، اگر وہ تھک جاتا تو اس کی جگہ پہ آٹا پیستے، دانے پیستے اس کی جگہ پہ، اور بازار سے سودا خریدتے اپنے ہاتھ میں پکڑنے یا کپڑے کے کسی کونے میں باندھنے سے حیا نہ فرماتے، یعنی ہاتھ میں سودا پکڑ لینا اس میں کوئی ان کو قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور کپڑا یہ چادر میں ہوتا ہے نا ایک سائیڈ پہ لپیٹ کے باندھ کے تو وہ پکڑ لینا، اس سے آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح گھر کی طرف واپس تشریف لاتے ہوئے امیر و غریب، چھوٹے اور بڑے سے ہاتھ ملاتے۔ آپ کے سامنے جو بھی نمازی آتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہوتا یا گورا، غلام ہوتا یا آزاد، آپ اسے سلام میں پہل فرماتے۔ آپ کے پاس گھر اور بیر کے لیے الگ لباس مخصوص نہیں ہوتا تھا۔ دعوت دی جاتی تو اسے قبول کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ دعوت دینے والا جتنا مرضی غریب ہو، آپ اس دعوت کو قبول فرما لیتے۔ جو کھانا پیش کیا جاتا اسے حقیر نہ جانتے، اگرچہ ردی قسم کی کھجوریں ہی کیوں نہ ہوتی، پھر بھی آپ ان کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ صبح کا کھانا شام کے لیے، شام کا کھانا صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ کم غذا استعمال فرماتے تھے، نرم خو تھے، نیک طبیعت تھے، ملنسار تھے، کشادہ روح تھے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے رہتے تھے، ہنسی سے اجتناب کرتے تھے، غمزدہ ہوتے تو ماتھے پر بل نہ ڈالتے، شدت فرماتے تو زیادہ سختی سے کام نہ لیتے بلکہ عاجزی فرماتے، اور اس عاجزی میں ذلت نہیں ہوتی تھی۔ سخاوت فرماتے لیکن اس میں اسراف نہیں ہوتا تھا۔ رشتہ دار اور مسلمان پر مہربانی فرماتے، دل مبارک نرم تھا، اکثر گردن جھکائے رکھتے تھے۔ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن ہلال آسمان ذل جلالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا سے رب کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی مبارک گردن کا شرم و حیا کی وجہ سے جھکنا وہ آپ کی شان و بزرگی والے رب تعالیٰ کے آسمان پر پہلی رات کے چاند کی طرح ہے۔ سادگی اپنا لیجئے۔ مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے۔ کھیل کود کو آپ سمجھتے ہیں؟ کھیل کود کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر وہ کھیل کود ہے، اس کے بعد ختم بات۔ ہم کھیل کود کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تو اتنی ہی اہمیت اس سارے معاملات کو دینی چاہیے، اصل مقصد کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔
اسی طرح اب ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیتے ہیں. آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، میں نے اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میرا لباس سادہ اور صاف ہوتا ہے چاہے قیمتی نہ ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا آپ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے برانڈ یا فیشن کی دوڑ سے بچتے ہیں؟ برانڈ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے اور اسی نے بے چینیاں پیدا کی ہوئی ہیں. کیا آپ فضول خرچی اور دکھاوے کے بجائے ضرورت اور وقار کو ترجیح دیتے ہیں؟ ضرورت کتنی ہے اور وقار کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا. کیا آپ سادہ کھانے کو بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ شکر کے ساتھ کھا لیتے ہیں؟ کیا آپ کی گفتگو میں سادگی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے، یعنی بغیر ریا کے دکھاوے کے گفتگو ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنی مالی حالت یا حیثیت کو غیر ضروری ظاہر کرنے سے بچتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کم چیزوں میں خوش رہتے ہیں؟ کیا آپ تقریبات میں سادگی کو ہے، شادی یا دعوت کس جگہ پہ جانا ہو تو سادگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں یا گھر والوں میں بھی سادگی کا رجحان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ سادہ طرز زندگی کو باعث عزت سمجھتے ہیں اور شرمندگی نہیں سمجھتے اس میں؟ اگر 8 سے 10 سوال آپ کے ہاں میں جواب ہے تو آپ سادہ طبیعت ہیں، سادگی اپناتے ہیں. 5 سے 7 سوال ہیں تو سادگی موجود ہے مگر مزید کوشش ہونی چاہیے. اگر 5 سوالوں تک ہاں میں جواب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ کوشش ہمیں کرنی پڑے گی. غلط فہمی ہے کہ سادگی اپنانے سے لوگ آپ کو معمولی یا حقیر سمجھیں گے. یہ سراسر غلط فہمی ہے. حقیقی وقار اور عزت اللہ پاک سادگی کے ذریعے ہی عطا فرماتا ہے. جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کا روب وقتی ہوتا ہے اور ان کا اثر وہ دکھاوے کی وجہ سے کوئی پڑ جائے ایسا نہیں ہوتا، دلوں پہ راج ہو وغیرہ. سادگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معیار زندگی کو نیچا کر لے، یہ مطلب نہیں ہے سادگی کا. معیار زندگی کو نیچا کرنا مقصود نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ فضول خرچی سے، نمائش سے، بناوٹ سے انسان کا اپنے آپ کو بچا لینا. سادگی کا مطلب یہ ہے انسان غریب یا پسماندہ ہو. سادگی کا دولت یا غربت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سادگی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مالدار شخص بھی سادہ ہو سکتا ہے اور اس طرح پسماندہ مالی حالت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سوچ اور طرز زندگی کا نام ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ سادہ طبیعت لوگ دنیاوی امور میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کہ غیر ضروری چیزوں میں الجھتے نہیں ہیں. باقی ساری زندگی الجھتی ہیں، ان چیزوں میں الجھتے نہیں ہیں، اصل کام پر توجہ دیتے ہیں، فضولیات سے بچتے رہتے ہیں. غلط فہمی یہ ہے کہ سادگی اپنانے سے لوگ حقیر سمجھیں گے، معمولی سمجھیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی وقار اور عزت سادگی کی وجہ سے ملتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سادہ طبیعت کا مطلب ہوتا ہے کنجوس ہونا. ایسا نہیں ہے. سادگی اور کنجوسی میں فرق ہے. سادہ انسان وسائل ضائع نہیں کرتا، جہاں پر ضروری ہو وہاں پہ خرچ کرتا ہے، جبکہ دوسرا انسان جو ہے وہ کنجوسی کا مطلب اور ہے. سادگی صرف دیہاتی یا غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا انداز ہے. یہ ایک انتہائی بڑی غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سادگی ایک مہذب، باوقار اور باشعور بندہ جو ہے اس کی زندگی گزارنے کا انداز ہے. بڑے بڑے علماء، سائنسدان، تعلیم یافتہ لوگ وہ سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے. غلط فہمی یہ ہے کہ سادگی اپنانا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ سادہ آدمی کے لیے ترقی کی راہ آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ اضافی بوجھ سے آزاد ہوتا ہے. غلط فہمی کیا ہے کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بے رنگ، خشک اور بورنگ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. سادگی دراصل دل و دماغ کو پرسکون کرتی ہے. سادہ طبیعت آدمی بناوٹ، تکلفات اور مقابلہ بازی سے آزاد ہو کر خوشی محسوس کرتا ہے. اب دیکھ لیجئے خواتین بالخصوص اور بالعموم وہ دوڑ لگی ہوتی ہے مقابلہ بازی کی، اس کی وجہ سے بے چین، اور جس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی اس کا مقابلہ ہی کسی سے نہیں ہے. بس سادگی ہے، اپنے حالات میں مست ہے. جس کو فکر ہی نہیں وہ کتنا پرسکون ہے، اور جن کی دوڑ لگی ہوئی ہے وہ کتنے بے چین ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کی طرف توجہ دے کر، اختیار کر کے اپنی زندگی کو سہل بنانے کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو دوسرا جو ہمارا حصہ ہے اس میں آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں پہلے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مخلوق میں سے سب سے افضل انسانوں کو بنایا ہے. انسانوں میں سے پھر 2 قسمیں، ایک عربی اور ایک عجمی.
عربیوں کو اجمیوں پر فضیلت حاصل ہے، پھر جتنے قبائل ہیں ان قبیلوں میں سے، عرب کے قبیلوں میں سے قریش کو فضیلت حاصل ہے، اس میں کئی خاندان ہیں، بنو ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور اسی خاندان کو اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، اسی میں پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر دو حصے کیے، مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، قبیلے بنائے، مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، خاندان بنائے، مجھے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ ان انا خیرکم بیتم و خیرکم نفسا، ذات بھی سب سے اعلیٰ میری ہے اور خاندان بھی سب سے اعلیٰ مجھے رب نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت سے ہٹ کے اگر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ خاندان وہ بھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب سے اعلیٰ خاندان وہ ذات وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ایک بات پیش نظر رہے آپ کے، مختلف مسالک، مختلف نظریات کے لوگ سیرت طیبہ کورس مختلف عنوانات کے ذریعے کرواتے ہیں۔ ہمارے کورس کا نام سیرت جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ عموماً ذکر نہیں کرتے دیگر نظریات والے لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے آباء و اجداد وہ مسلمان تھے، سارے آباء و اجداد اپنے دور کے سب سے اعلیٰ ترین شخص کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کے لیے چنا جاتا تھا، سارے مسلمان تھے۔ قرآن دلیل کیا ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث طیبہ میں آپ کے پیش نظر رکھ دیتا ہوں۔ مثلا سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 219 ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو، یعنی اللہ پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں کس چیز کو؟ نمازیوں میں تمہارے پلٹنے کو، یعنی نسل در نسل آگے منتقل ہوتے رہنا۔ مفسرین کرام نے ساجدین سے مراد کیا لیا ہے؟ مؤمنین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر تمام کے تمام مومن ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف آپ کے پیش نظر رہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے یہ حدیث طیبہ، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں مسلسل نقل ہوتا رہا پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف، یعنی جو حضرات تھے وہ بھی سارے کے سارے پاکیزہ تھے، مومن تھے، اور جس رحم کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے لیے پسند فرمایا وہ بھی پاکیزہ تھیں، یعنی مسلمان تھے اور مسلمان تھیں خواتین بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اجداد مومن ہیں، کسی کافر کو پاکیزہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو آپ نے جو لفظ طاہر اور طاہرہ، طاہرین اور طاہرات استعمال فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اجداد وہ مسلمان تھے۔ یہ ٹاپک نہیں ہے کہ دلائل دیے جائیں، وہ الگ موجود ہیں، دلائل دیے بھی جاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی اور آزر اس میں فرق ہے۔ عرب میں جو رواج تھا وہاں پر اب جو ہے وہ چچا کو بھی اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ خود نبی پاک فرمایا کرتے تھے ردّا الیہ ابی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو میری طرف بلاؤ، تو اس وقت لفظ کیا استعمال فرماتے تھے؟ اب کا لفظ استعمال فرماتے تھے۔ تو چچا کے لیے لفظ اب استعمال ہوتا رہتا ہے، اور اس پر اور کثیر دلائل موجود ہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سارے اجداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مومن تھے، مسلمان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بعض لوگوں نے
بعض لوگوں نے حضرت آدم تک، بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا نسب مبارک بیان کیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے نسب کا تذکرہ فرماتے تو حضرت عدنان تک بیان فرماتے، جس کا انداز کچھ یوں تھا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ شجرہ شریف کا نقشہ وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ مبارک کا نقشہ ہے۔ اس خاندان میں جناب فہر بن مالک کو قریش کا لقب ملا، اس کے بعد یہ لقب ہر طرف مشہور ہو گیا۔ انہی سے اس خاندان علی شان کی مبارک ہستیوں کے آلات وہ مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت فہر، آپ کی والدہ جندلہ بنت عامر جرہومی ہیں، جبکہ والد کا نام مالک ہے۔ یہ بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے، آس پاس کے قبیلوں کے سردار تھے۔ ان کے زیر قیادت اہل قریش اور اہل عرب بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے ایک یمنی سے جنگ بھی لڑی، جس میں ان کو کامیابی ملی۔ انہی کا نام قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد وہ ساری قریش کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت غالب کی والدہ لیلہ بنت حارث ہیں، ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے لوئی اور تیم۔ تو حضرت لوئی، ان کی والدہ کا نام عاتقہ تھا۔ بچپن سے حکمت اور دانائی اللہ پاک نے ایسی عطا فرمائی تھی، حلم اور بردباری ایسی عطا فرمائی تھی کہ یہ جو لفظ بولتے تھے وہ ضرب المثل بن جاتا ہوتا ہے نا، کہاوتیں۔ تو جو لفظ یہ بولتے تھے، جو جملے ان کے جملے بچپن سے ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ ان کے 7 بیٹوں میں سے حضرت کعب بڑے تھے، ان کی والدہ کا نام معاویہ بنت کعب تھا۔ معاویہ یہ جمعہ کے دن اپنی قوم کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان کا خطبہ واعظ و نصیحت پر مشتمل ہوتا تھا، اور یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خطبوں میں، اما بعد، سب سے پہلے لفظ اما بعد وہ حضرت کعب نے استعمال کیا۔ کعبہ شریف میں مصروف نماز تھے، یہ دشمن نے حملہ کیا، انہوں نے نماز جاری رکھی اور جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ بات پیش نظر رہے ان کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 560 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 560 سال کا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کو یہ شرف عطا فرمایا ہوا تھا کہ عبادت کی سعادت میسر آئی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، جہاں جا کر خاندان ایک ہو جاتا ہے، وہ حضرت کعب ہی ہیں۔ ان کے صاحبزادے 3، ان میں سے حضرت مرہ، ان کی والدہ مخشیہ بنت شیبان کنانی تھی۔ ان کے اولاد میں 3 بیٹے تھے، اور جو یقظہ، تیم اور تیسرے بیٹے حضرت کلاب، اور بنو تیم کے جد امجد یہ ان کے بیٹے تیم ہیں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا قبیلہ ہے۔ اور بنو مخزوم جو ہیں، ان کے اجداد میں یہ یقظہ یعنی ان کے تیسرے بیٹے ہیں۔ حضرت کلاب، یہ اپنے والد اور دادا کی طرح اہل عرب میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا شرف اور بے مثال ان کی تکریم تھی عرب شریف میں۔ عربی مہینوں کے نام جو رائج ہیں وہ سب سے پہلے انہی نے ہی رکھے ہیں۔ ان کی اولاد میں سے قصی اور زہرہ یہ بنو زہرہ کے جد امجد ہیں، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور آپ کا خاندان اور آپ کی والدہ ماجدہ کا خاندان وہ ان سے جا کر وہ ایک ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد آپ کا ننیال ددھیال وہ ایک ہی خاندان ہے، اور یہاں سے آگے لڑی الگ الگ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان الگ اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی اپنے ننیال کا خاندان جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت قصی
ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد ہیں، ان کا اصل نام زید ہے، ابو مغیرہ ان کی کنیت ہے۔ قصی کے معنی ہوتے ہیں دور، بچھڑا ہوا، غریب الوطن۔ تو آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے مکہ سے باہر ایک آدمی سے نکاح کر لیا تھا، عمر اس وقت کم تھی، تو انہیں بھی اپنے ساتھ اپنے علاقے میں وہ آدمی لے گیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ مکہ شریف واپس آئے، تو بچپن کا عرصہ چونکہ آپ نے بچھڑ کے الگ ہو کے گزارا، اس بنا پر ان کو قصی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نکاح بنو خزاعہ کے سردار اور کعبہ شریف کے نگران حلیل کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ تو ان کی حلیل کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو غبشان کعبہ شریف کا متولی ہوا، تو حضرت قصی نے اس وقت اس سے خرید لیا، مکہ شریف کے متولی بن گئے۔ یعنی پہلے وہ متولی وہ تھے، پھر یہ متولی بن گئے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو فکر پڑ گئی کہ یہ متولی بن گئے ہیں، ان کے کچھ منصوبے اور تھے، انہوں نے پھر جنگ کی تیاری کی۔ تو حضرت قصی نے اپنے خاندان کو مدد کے لیے بلایا، تو کوئی فتح نہ پا سکا، لڑائی ہوئی، تو پھر صلح ہو گئی، جس کو حکم بنایا گیا، جس کو فیصلہ کرنے کے لیے اس نے خون بہ معاف کر دیا، اور متولی پھر وہاں سے حضرت قصی کو بنا دیا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو آپ نے مکہ شریف سے نکال دیا، سارے قریش کو آپ نے جمع کیا۔ قریش کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہے، تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے قریش کا نام قریش ہونے کی، کیونکہ ان کو جمع کیا گیا تھا۔ تو حضرت قصی کو انہوں نے اپنا سردار مان لیا، ذہین، بلند ہمت، بہادر اور سخاوت کے دریا بہاتے تھے، پاک و صاف کردار کے مالک تھے۔ قریش مکہ ان پہ فخر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ شریف کے کاموں کا تقسیم کاری کی، سکایا، رفادہ، ندوہ، حجابہ، لواء اور قیادہ وغیرہ، یہ انہوں نے تقسیم کی کہ یہ کام یہ کرے گا قبیلہ، یہ کرے گا۔ مثلا سکایا، اس منصب کے تحت حاجیوں کو پانی پلانا، رفادہ اس کے تحت حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ندوہ کے تحت قریش اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت قصی ہیں جنہوں نے دار الندوہ بنایا، یعنی پارلیمنٹ بنائی، اس وقت وہاں بیٹھ کر سارے لوگ جو ہے وہ فیصلہ ہوا کرتا تھا اور سارے لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے۔ اسی طرح حجابہ ایک منصب تھا، کعبہ شریف کے انتظامی امور کو سنبھالتے تھے۔ لواء کے منصب کے تحت جنگی معاملات کی نگرانی ہوتی تھی۔ قیادہ کے منصب پر فیض سردار تجارتی قافلوں اور جنگوں کی قیادت کرتے تھے۔ ہجون ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے دامن میں جو قبرستان تھا اس کو ہجون کہتے تھے، اس کا نام جنت المعلیٰ ہے، مشہور قبرستان ہے، جہاں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ برکیف یہ تقسیم کاری وہ حضرت انہوں نے فرمائی تھی حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان کے آگے حضرت عبد مناف، ان کا نام مغیرہ تھا، والدہ کا نام ہویئی بنت حلیل تھا۔ عبد مناف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے میں اخلاق و صاف میں اعلیٰ اور عرفہ تھے، حسین تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کا لقب یہ پڑ گیا تھا قمر البطحاء، یعنی مکے کا چاند۔ ان کو مکے کا چاند کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کی پیشانی مبارک سے چمکتا تھا۔ کئی بادشاہوں کو ملے، پرمٹ حاصل کیے، تجارت کے لیے پھر قریش کے قافلے وہاں پہ جاتے تھے، کاروبار کا دائرہ وسیع کیا۔ اس کے بعد حضرت ہاشم، ان کی والدہ عاتقہ، ہاشم اس لیے کہتے ہیں مکہ شریف میں شدید قحط پڑ گیا تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی، یہ شام گئے، وہاں سے آٹا خرید کر لائے، اونٹوں پر لاد، حج کے ایام میں مکہ شریف آئے، قطار در قطار اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، شوربے والا سالن بنایا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں اور ان کو توڑ توڑ کے سالن میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جب کھانا تیار ہو گیا تو سب کو آپ نے دعوت دی، بڑے عرصے بعد انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا، یہ اس نے سلوک کے پیکر تھے، اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ روٹیوں والا جو معاملہ آج تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور حضرت ہاشم نے یہ سارا سلسلہ کیا کہ اونٹوں کو ذبح کرنا اور وغیرہ وغیرہ، قحط سالی میں آپ لوگوں کے کام آئے۔ مالدار بھی تھے اور ساتھ سخاوت بھی اتنی تھی، تنگی ہوتی تھی یا آسانی، ان کا دسترخوان جو ہے وہ بچھا ہی رہتا تھا، اور ان کے چہرے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکتا تھا، جو دیکھتا تھا فدا ہو جاتا تھا۔ کیسر جو اس وقت کی سپر پاور کا سربراہ تھا، اس نے بھی ان کے اوصاف انجیل میں پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی شہزادی کا پیغام بھی بھیجا، لیکن حضرت ہاشم نے منع فرما دیا۔
شام کی طرف سفر کرتے ہوئے آپ مدینہ شریف گئے، وہاں پر قبیلہ خزرج کے سردار عمر بن زید کے ہاں مہمان ہوئے، تو انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت سلمہ کا نکاح ان کے ساتھ اس وعدے پر کیا کہ آپ نے میرے گھر ان کو واپس لانا ہے۔ نکاح کے بعد یہ شام گیا، واپسی پر زوجہ کو لیتے ہوئے مکہ شریف میں آ گئے۔ جب زوجہ امید سے ہوئی تو مدینہ طیبہ چھوڑ کر آپ شام کے سفر پہ نکل گئے تجارت کے لیے۔ مدینہ شریف میں ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا، بعد میں وہ مشہور ہو گئے عبد المطلب کے نام سے۔ تجارتی قافلے کے ہمراہ جب غزہ پہنچے تو بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ غزہ یہ جو آج کل ہے وہی جگہ ہے اور وہاں پہ آپ کا مزار غزہ شہر میں موجود ہے۔ آپ کے بیٹوں میں سے حضرت عبد المطلب، ان کی پیدائش جس طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ ننیال میں ہوئی تھی حضرت عبد المطلب کی، وہاں پر ہی رہے شیبۃ الحمد، وہ بوڑھے جن کی بڑائی اور عظمت بیان کی جاتی ہے، تو ان کے کچھ بال سفید تھے سر کے، اس بنا پر ان کا یہ لقب پڑا۔ طویل قامت تھے، مضبوط جسم، خوبصورت سنجیدہ طبیعت، بلند ہمت، جوان مرد، سخاوت، جود وہ پایا جاتا تھا ان کے اندر۔ اہل مکہ کی آنکھوں کے تارے تھے، نور مصطفیٰ کی روشنی کرنیں وہ آپ کی پیشانی سے پھوٹتی تھیں، جسم سے خوشبو آتی تھی، برکت کے آثار نمایاں تھے۔ سب سے پہلے رمضان میں غار حرا میں جا کر مصروف عبادت ہونا اور قحط سالی میں دعا مانگنا، یہ بھی حضرت عبد المطلب کا ہی انداز مبارک تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعد کیدار آپ کے بیٹے خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، پھر بنو اسماعیل اور بنو جرم میں لڑائی ہوئی تھی تو بنو جرم نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا کعبہ شریف کے معاملات پہ، اور بعد میں جب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے پھر یہ مجبور ہوئے نکلنے پر، تو انہوں نے زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر چیزیں ڈال دیں اور زمین کو ہموار کر دیا، خانہ کعبہ کے تبرکات کو وہاں پر ڈال دیا۔ تو جب مکہ کی سرداری جناب عبد المطلب کے پاس آئی تو ان کو خواب آئی، خواب میں کہا گیا، کبھی خواب میں کہا گیا طیبہ کھودو، کبھی کہا گیا کہ برہ کو کھودو، کبھی کہا گیا مدنونہ کو کھودو، کبھی پھر بلاخر کہا گیا زمزم کھودو۔ تو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم کھودیں گے یہاں پر کنواں۔ قریش نے مخالفت کی اور کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، آپ کدال لے کر آپ نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، حارث اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 3 دنوں کے بعد وہ زمزم شریف کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک کی جو برکت اس علاقے کو میسر آئی تھی اور زمزم کا کنواں جو جاری تھا وہ دوبارہ جاری ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ جناب سیدنا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ دوبارہ انہوں نے یہ کنواں کھودا۔ آپ کا عمر کے عبد المطلب کا وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 8ویں سال ہوا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی دستور کے مطابق آپ کی تدفین جو ہے حجون یعنی جنت المعلیٰ میں کی گئی۔ آپ کے 13 بیٹے عبداللہ، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو طالب، زبیر، حارث، غیداق، درار، قسم، مقوم، حجل، عبد القعبہ، ابو لہب، 6 بیٹیاں حضرت صفیہ، اس طرح حکیم بیضا، عاتقہ، امیمہ، عروہ اور برہ، یہ 6 بیٹیاں اور 13 بیٹے تھے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں 10 بھی آیا ہے کہ 10 بیٹے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، ان کے پاؤں کی خاک پہ ہماری جانیں قربان۔ آپ سب سے چھوٹے تھے اپنے بھائیوں میں سے اور لاڈلے تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے اور پیشانی مبارک سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا فرمائے تو میں 10 بیٹے دیے تو میں نظر مانتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک کو قربان کروں گا۔
تو اس نظر کے مطابق آپ کو اشارہ دیا گیا کہ نظر پوری کریں. آپ نے قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی بہنیں، حضرت عبداللہ کی بہنیں وہ رونے لگ پڑیں. بعض میں آتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کس کو قربان کرنے لگے ہیں آپ، تو ذرا اس حوالے سے آپ نظر ثانی کریں. پھر فیصلہ ہوا کہ 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر قرآن اندازی کی جائے. پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن اندازی کی گئی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے اونٹوں پر آیا تو حضرت عبد المطلب نے قربانی کے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے وہ ذبح فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، اس وجہ سے آپ کہا کرتے تھے کہ میں انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اس وجہ سے آپ یہ فرمایا کرتے تھے. آپ کے کئی خواتین نے آپ کو آفر کی، شادی کی، لیکن آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس کے مطابق آپ کا نکاح حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سردار بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی تھی، اور اب ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا. اور بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا والد ماجد کا وصال جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا. ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں موجود تھے. تو آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کا وصال ہوا. آپ کی تدفین مدینہ شریف کے محلے بنو عدی کے دارالنابغہ میں کی گئی. تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ ان کا انداز یہ تھا، آپ کا پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و جلال والی صاحب ایمان خاتون تھی. اور جاہلیت کے دور میں جہاں پہ پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں گردانا جاتا تھا، اس دور میں بھی آپ بے پردگی پسند نہیں فرماتی تھی. آوارگی جہاں پہ بہت عام تھی تو آپ اس طرح کی چیزوں سے دور تھی. گھر کی 4 دیواری میں رہتی تھی. نامحرم مردوں سے ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی خبریں سننا بھی پسند نہیں فرماتی تھی. یوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے طہارت آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی. قادر الکلام شاعرہ تھی، اور آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اشعار بھی کہے. آپ کا وصال ابوا شریف کے مقام پر ہوا، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا. اب 1-2 باتیں اس حوالے سے حکمتیں ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کے وصال ہونے میں کیا حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کے آپ پر حقوق نہ ہوں. ظاہر والد کے حقوق ہوتے ہیں، تو آپ پر مخلوق میں سے کسی کے حقوق نہ ہوں، اس لیے آپ کے والد گرامی کا وصال ہی پہلے ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال آپ کی سن بلوغت سے، بلوغت کے بعد حقوق لازم ہوتے ہیں، تو آپ کی والدہ کا وصال بھی آپ کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہو گیا، تاکہ امت میں سے، مخلوق میں سے کسی کے حقوق آپ پر لازم نہیں ہونے چاہیے. ایک یہ بھی حکمت ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے یعنی والدین کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، والدہ کی تربیت کی وجہ سے ایسے تو پتہ ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہوئے ہیں. مال و دولت کی وجہ سے اعزاز ملنا یا اجداد کی وجہ سے اعزاز ملنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے یہ سعادتیں ان کو میسر آئی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ آپ خود ایسے حالات کو دیکھ لیں کہ کل کو یتیموں کو، مسکینوں کو نوازنے کا انداز آپ کو ہو، اور رحم اور وہ جذبہ ہو. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد نہ ہو تو تربیت نہیں ہوتی بچے کی، اور اس کا کردار عجیب سا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ان کے وصال، ان کا پہلے وصال ہو جانے میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں، تو وہ فلاں کی تربیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام عیوب و نقائص سے ان کو پاک رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے مخالف اتنا پاک رکھا، آپ کے مخالف تھک گئے لیکن کوئی عیب بیان
نہ کر سکے، اتنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو منزہ رکھا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت کسی بچے کا والد کا زندہ نہ ہونا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ایسے بچوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقصود کائنات ہیں، جب ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تو جتنے یتیم ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی وجہ سے عزتوں کے تاج عطا فرما دی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی ذہنی آزمائش کے حوالے سے دیکھ لیجئے جی، کون سی آیت کون سی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے آخر نبی کے آباء و اجداد مسلمان اور جنتی تھے، اور قریش کس کا لقب تھا، قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کے اوصاف کیا تھے، والد گرامی کا سایہ کیوں نہیں تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی، اس میں کیا حکمتیں تھیں، کوئی سے 3 حکمتیں وہ آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہ آج کا حصہ مکمل ہو گیا۔ آگے اب انشاءاللہ العزیز ولادت اور ولادت سے لے کر آگے جو سلسلہ تھا اس کا خلاصہ اگلے سبق سے ہم شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک مبارک سیرت کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔